नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम साहिबजादा पीर हबीबुल्लाह शाह साहब ज़ेब सज्जादा कमकोल शरीफ, मोहतरम इजाज़ ख़ान बंगिश साहब, नाज़िम आला तहरीक मिनहाजुल कुरान मोहतरम खुर्रम नवाज़ गंडापुर साहब, उसके अलावा आज की इस खूबसूरत और पुरवकार तकरीब की ज़ीनत बने दीगर उलमाए कराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, कायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान और बिलख़ुसूस आज की इस पुरवकार तकरीब की शुराका, ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम है कि जिसने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और हम एक बार फिर जमा हुए कि उसके हुज़ूर शुक्र अदा कर सकें उस तौफ़ीक़ का कि जो तौफ़ीक़ तहरीक मिनहाजुल कुरान के प्लेटफॉर्म से शेख़ुल इस्लाम प्रोफ़ेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िल्लाहुल आली के ज़रिए एक अज़ीम शान किताब कुरानिक इंसाइक्लोपीडिया की सूरत में हमारे सामने आई, जो इंशाअल्लाह कुरान फ़हमी और कुरान दोस्ती के हवाले से ना सिर्फ़ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह इनक़िलाब बर्पा कर रही है। तो हम उस तशक्कुर के तौर पर यहाँ जमा हुए और शेख़ुल इस्लाम प्रोफ़ेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िल्लाहुल आली की खिदमत में मुबारकबाद पेश करने के लिए, तो अल्लाह पाक हमारा यहाँ पर जमा होना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसके बंदों में से फ़कत उलमा ही डरते हैं, यानी उसकी खशियत सिर्फ़ उलमा रखते हैं। इसको यूँ भी कहा जा सकता है कि जो उसकी खशियत दिल में रखते हैं वही अहले इल्म होते हैं। जिन लोगों को खशियत इलाही, उसका खौफ, उसका डर, उसकी रग़बत दिलों में ना हो तो हम कह सकते हैं कि वो सही मानों में अहले इल्म नहीं है। मुमकिन है उन्होंने इस्नाद हासिल की हों, डिग्रीज़ ली हों, साल हा साल इदारों में पढ़े हों, लेकिन अगर उनकी ज़िंदगी में खुदा का खौफ दाखिल नहीं है तो इस कुरान मजीद के इस फरमान की रोशनी में बासानी कहा जा सकता है कि ये अहले इल्म लोगों में इनका शुमार नहीं किया जा सकता। और अगर ये जानना हो कि कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खशियत रखता है या नहीं, उसके दिल में खशियत इलाही ने घर किया है या नहीं, तो उसकी आम और सादा पहचान ये है कि वो शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी पासदारी करता है, अहकाम इलाहिया की कितनी पासदारी करता है, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर कितनी इस्तिकामत से चलता है। अगर तो उसकी ज़िंदगी में शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहारों के साथ नज़र आए तो समझें उसके दिल में खुदा का खौफ है। और अगर किसी के दिल में अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम नज़र ना आए, उसकी ज़िंदगी में उनकी बजा आवरी नज़र ना आए, तो ये कहना आसान होगा कि हाँ, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम इस तक पहुँचते हैं, ये उन पर अमल पहरा इसलिए नहीं है क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ नहीं है, उसकी खशियत इसके दिल में नहीं है। तो हाज़रीन कराम, तो यूँ बआसानी कहा जा सकता है कि अहले इल्म ही अल्लाह से डरते हैं और जो अल्लाह से डरता है हकीकी मानों में उसी का ही शुमार अहले इल्म लोगों में हुआ करता है। अब इल्म अमूमन दो तरह का है।
ایک وہ علم جس کو علم نافع کہا گیا، نفع بخش علم، اور دوسرا وہ علم جو انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا علم بھی انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ہاں، جو دوسری طرح کا علم ہے وہ انسان کے لیے مضر ہے۔ نفع بخش علم، علم نافع وہ ہے جو انسان کے دل میں اللہ کی محبت اور اس کا خوف پیدا کر دے، اور مضر علم وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ سے، اس کے حضور سے، اس کی خشیت سے، اس کی بندگی سے انسان کو دور کر دے، وہ مضر علم ہے۔ دونوں طرح کے علم اسی دنیا میں ہیں۔ حاضرین گرامی، نفع بخش علم در حقیقت وہ علم ہے جو اللہ کے حضور سے، اس کی کتاب سے، دیگر اللہ رب العزت نے جو ذرائع علوم حاصل کرنے کے کائنات میں بنائے ہیں، ان کے ذریعے وہ علم حاصل ہوتا ہے، اور وہ علم جب ہمارے دلوں میں اور سینوں میں گھر کرتا ہے تو وہ ایک ایسا نور اپنے اندر سے پیدا کرتا ہے جس سے ہمارے قلوب کے شکوک و شبہات چلے جاتے ہیں، ہمارے وساوس ختم ہو جاتے ہیں، اور ان کو چیزوں کے ہونے پر اتنا ہی یقین میسر آ جاتا ہے جتنا انسان کو اپنے ہونے پر یقین ہوتا ہے۔ علم وہ نور سینے میں پیدا کرتا ہے جو شکوک و شبہات کو دور کر کے یقین کی تحفہ اور یقین کی توفیق انسان کو عطا کر دیتا ہے، اور وہ علم اللہ رب العزت کے حضور سے آتا ہے۔ وہ علم انہی لوگوں کی طرف آتا ہے جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اس کی خشیت رکھتے ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں، اس کے ساتھ بندگی کے رشتے میں جڑے رہتے ہیں۔ اور دوسرا علم وہ ہے کہ جو انسان دنیا میں حاصل تو کرتا ہے لیکن اس سے اس کے اندر عجز و انکساری میں بڑا اضافہ نہیں ہوتا۔ وہ علم کبھی اس نے دنیا میں جاہ و منصب کے حصول کے لیے حاصل کیا ہوتا ہے، کبھی دنیا کے حصول کے لیے حاصل کیا ہوتا ہے، کبھی مال کے حصول کے لیے حاصل کیا ہوتا ہے، کبھی اس لیے حاصل کیا ہوتا ہے کہ لوگ اسے عالم جانیں، لوگ اسے اسکالر جانیں، لوگ اسے علاقے کا سب سے بڑا نوور جانیں، اس لیے وہ علم حاصل کرتا ہے، کیونکہ یہ وہ تمام خواہشات ہیں جو نفس کی پیداوار ہیں۔ وہ علم حاصل تو کر رہا ہے لیکن اس کا علم نفع بخش اس لیے نہیں بن رہا کیونکہ اس کے مقاصد غلط ہیں، علم حاصل کرنے کی نیت غلط ہے۔ کاش کہ اگر وہ علم حاصل کرے کہ میں اپنے خالق کو جانوں، میں اس کی صفات کو جانوں، مجھے اپنے خالق کا عرفان نصیب ہو جائے، مجھے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی حضوری نصیب ہو جائے، مجھے یہ خبر ہو جائے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، حضور کا چلنا پھرنا کیسا تھا، حضور کا جاگنا سونا کیسا تھا، حضور کا تعلیم دینا کیسا تھا، حضور کا بچوں پر شفقت کرنا کیسا تھا، حضور کا بڑوں کے لیے احترام میں کھڑا ہونا کیسا تھا، حضور کا نان مسلمز کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا، حضور کا اپنوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیسا تھا، حضور کی راتوں کو خشیت الہی میں رونا کیسا تھا، حضور کی شب بیداری کیسی تھی، حضور کی نماز کیسی تھی، حضور کی اللہ کے احکام کی بجا آوری کیسی تھی، حضور کی خدا سے محبت کا عالم کیسا تھا، حضور کی تجارت کیسی تھی، حضور کی علم اور تعلیم دینے کا منظر کیسا تھا۔ اسے جب ان چیزوں کی خبر نصیب ہو جائے اور وہ اس رغبت سے دین سیکھے، علم سیکھے کہ اس کو اس کی خبر مل جائے، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا علم اس کی زندگی میں بڑھتا جائے، وہ اسے اپنی زندگی میں ڈھالتا جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ میں رنگتا جائے، پھر اس کی اپنی بری خصلتیں باقی نہ رہیں، ہر وہ عادت جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی یا حضور کی اپنی عادت تھی، وہ اپناتا چلا جائے۔ اگر تو مقصد علم حاصل کرنے کا یہ ہو تو پھر وہ علم نافع ہے، اور اگر اس علم حاصل کرنے کا مقصد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص عالم ہو کر، قرآن کا علم رکھ کر،
उमरा, रईसों और मालदार लोगों के दरवाज़ों पर धक्का खाते नज़र आए तो समझो कि उसका इल्म नाफे नहीं हो सका। वो इल्म उसको मुज़र देने वाला है, नुकसान पहुंचाने वाला है, क्योंकि उसके इल्म ने उसके बातिन में नूर पैदा नहीं किया। अगर नूर पैदा करता तो फिर वो दुनिया परस्त ना होता, वो फिर मालदार की खुशामद करता ना फिरता, फिर उसके लिए रोल मॉडल ताजिर ना होता, उसके लिए रोल मॉडल फिर आलिम होता, उसके लिए कभी रोल मॉडल फिर कोई बड़ा ताकतवर सियासतदान ना होता, उसकी आंखों का तारा कोई दरवेश होता, कोई सूफी होता, कोई अल्लाह वाला होता, कोई आलम रब्बानी होता, अगर उसके इल्म ने उसको नफ़ा दिया होता, अगर उसके इल्म में उसके बातिन में नूर पैदा किया होता, तो फिर वो इन रईसों की मजलिसों के दरवाज़ों पे नज़र ना आता, फिर अल्लाह वालों की चौखट पे नज़र आता, आलमी रब्बानीयीन की दर चौखटों पे नज़र आता और उनसे हसूल फैज़ और बरकत पाता नज़र आता। तो हज़रीन कराम, ये दो तरह के उलूम दर हकीकत दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन हम में से अक्सर लोग इनमें से दूसरी तरह के इल्म के हुसूल की एक्सरसाइज में लगे रहते हैं जो हमें फ़ायदा नहीं पहुंचाती, और इल्म से अपने दिमागों को यूं भर लेते हैं, हाफिज हो जाते हैं किताबों के, लेकिन हमारा इल्म नूर पैदा ही नहीं कर रहा, वो नूर की तख्लीक कर ही नहीं पा रहा, जिसने हमारे बातिन के अंधेरों को दूर करना है, जिसने हमारे वसाविस को दूर करना है, जिसने हमारे बातिन से अखलाकी बुराइयों को दूर करना है। तो हज़रीन कराम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो मुकाम सुफ़ा पर सहाबाए कराम की तालीम व तरबियत फरमाई, उस पर अगर गौर किया जाए तो वहाँ पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको शब ज़िंददारी भी सिखाते थे, इल्म शरीयत भी देते थे। वही लोग उठ के ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उनके साथ मैदान जंग में भी नज़र आते थे। कहीं पर तबलीग का मार्का होता तो उसके लिए भी उन्हीं लोगों को भेजा जाता था, और वही दरवेश और फ़कीर भी थे ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पे। तो आपने उनको हर रंग में रंगा था, इसलिए जो इल्म वो रखते थे वो इल्म नाफ़े था, जिसने उनको भी नफ़ा पहुँचाया और रहती दुनिया तक उनके इल्म से कायनात नफ़ा पाती रहेगी। अब जो लोग इल्म के ज़रिए यानी खशियत इलाही दिलों में पैदा करने के ज़रिए जो आलिम होते हैं, वो उसकी इब्तिदा है, फिर उस आलिम की इंतहा भी है, जिसके लिए कुरान मजीद वो लोग जो तकवा पैदा करने के बाद इल्म नाफ़ी की राह के मुसाफिर बनते हैं, वो फिर जिन मंजिलों को पाते हैं उन मंजिलों के बारे में कुरान मजीद उनको मुखातिब करके कहता है, हाँ ये लोग अब रासिखून फिल इल्म हैं, कि अब ये रासिख हैं इल्म में। ये रासिखून कौन हैं? हाज़रीन गिरामी, ये रासिखून वो लोग हैं कि जिन्होंने इल्म ज़ाहिर, कुरान का इल्म, किताब का इल्म, हदीस का इल्म, दीगर उलूम व फ़नून हासिल करने के बाद उनके इल्म ने उनके बातिन में नूर और शुआएं पैदा की, जिससे उनके तमाम वसाबिस, खदशात, बेयकीनी की कैफियत जाती रही। फिर अल्लाह पाक ने उनको यकीन की नेमत नसीब फरमाई, फिर यकीन की नेमत से उन्होंने इल्म ज़ाहिर पर अमल करना शुरू किया, क्योंकि अमल अगर शक के साथ किया जाए तो अमल नूर पैदा नहीं करता। अगर आप नमाज पढ़ते हैं, दिल में यकीन हो कि हाँ मेरी नमाज मुझे फुहश कामों से रोक सकती है, तो वो रोकेगी। अगर उस पर यकीन की कैफियत ही नसीब नहीं है, करते हुए अमल में शक करते हैं, ना वो अजर पैदा करेगा, ना नूर पैदा करेगा, ना आपकी मददगार होगा। रोज़ा रखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े के लिए जो मकासद बयान किए हैं, अगर उस पर यकीन की कैफियत नहीं है तो मंजिल नसीब नहीं होती। अल्लाह की राह में जिहाद करने निकलते हैं, अगर यकीन
نہیں ہے تو کامیابی نصیب نہیں ہوتی۔ علم حاصل کرنے نکلتے ہیں، یہاں تک کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں اس سے فیض لینے نکلتے ہیں، اگر اس اللہ والے کے مقام میں، اس کے مرتبے میں یقین نہیں ہے، شک کرتے ہیں تو اس سے فیض تک نہیں لے سکتے۔ کسی اللہ والے سے دم کروانے کے لیے سامنے بیٹھتے ہیں، اگر اس کے مقام میں یقین کیفیت آپ کو نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے کلام میں برکت رکھی ہے، تو اس کا دم تک اثر نہیں کرتا آپ پر۔ چہ جائے کہ آپ اس کے علوم و فنون، اس کی کتاب، اس کا قرآن، اس کا علم حاصل کرنے نکلیں، لیکن اس میں شک کریں، دل میں یقین کی کیفیت نہ ہو، تو کبھی بھی وہ علم نور پیدا نہیں کرتا۔ جن لوگوں کو وہ اللہ پاک یقین کی کیفیت عطا فرما دیتا ہے، پھر وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، نماز میں قرآن کا کلام پڑھتے بھی ہیں، شب زندہ داری بھی ہوتے ہیں، گریوزاری بھی کرتے ہیں، مناجات بھی کرتے ہیں، ذکر اذکار کی محافل مجالس بھی سجاتے ہیں، کتاب دوستی بھی کرتے ہیں، دن رات ورق گردانی میں اور کتابوں کے ساتھ گزارتے ہیں، اور ہر لفظ ان کے باطن میں داخل ہو کے نور پیدا کرتا ہے۔ وہ پھر نور بصیرت پیدا کرتی ہے، وہ بصیرت نگاہ پیدا کرتی ہے، وہ نگاہ ایسا ویژن ان کو عطا کر دیتا ہے کہ وہ 100 سال بعد آنے کی باتیں آج کرنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ شک ان کے دل سے ختم ہو گیا، زائل ہو گیا، اور اللہ رب العزت نے یقین کی کیفیت نصیب فرما دی۔ جب وہ یقین کی کیفیت نصیب ہو جاتی ہے اور ان کے تمام شکوک و شبہات زائل ہو جاتے ہیں، اور وہ اس انداز میں اپنا عمل شروع کرتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت پہلے ان پر ظاہری علوم کھولتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر ان پر کچھ باطنی علوم کے دروازے بھی کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ ظاہری معاملات پر عمل پیرا ہوتے ہیں یقین کی کیفیت سے، تو پھر اللہ رب العزت ان پر باطنی علوم بھی کھولتا ہے، اور باطنی علوم کے کھولنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی ارواح، ان کے قلب، ان کا سینہ، ان کا باطن صاف اور شفاف آئینے کی مانند پھر اللہ رب العزت کی قربت کے انوار و تجلیات کے اس منظر میں اوپر کی جانب اٹھنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ عالم ربانی، وہ عالم جس کو پھر خدا ظاہری علوم بھی دیتا ہے، باطنی علوم بھی دیتا ہے، اس کا قلب شیشے کی مانند لوح محفوظ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر جو تقدیر کی صورت میں، علم کی صورت میں، علوم کی صورت میں، معارف کی صورت میں جو کچھ لوح محفوظ پر لکھا جاتا ہے، وہ کیونکہ ان کے قلوب کو، اللہ والوں کے ان قلوب کو لوح محفوظ کے سامنے آئینے کی مانند اللہ پاک رکھ دیتا ہے، تو وہ ان کے اندر نظر آنے لگ جاتے ہیں علوم، اور وہ پھر ان میں جھلکنے کے بعد وہ علوم ریفلیکٹ کرتے ہیں ان کے دماغوں کی تختی پر، اور ان کے دماغوں سے ان کی زبان اور ان کے ہاتھوں کے ذریعے ادا ہونے لگ جاتے ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب اللہ رب العزت ان کے اوپر علوم ظاہر کے بعد علوم باطن کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ علوم ظاہر خبر دیتے ہیں کہ فرشتے ہوتے ہیں، علوم باطن خبر دیتا ہے کہ فرشتہ کیسا ہوتا ہے۔ علوم ظاہر خبر دیتا ہے کہ خدا کی حضوری ہے، علوم باطن خبر دیتے ہیں کہ الہ کی حضوری کیسی ہوتی ہے۔ کسی کو یہ تو پتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کیا ہے، اس کی خبر ہے، لیکن علوم باطن والے خبر رکھتے ہیں کہ پھر وہ صحبت ہوتی کیسی ہے۔ کسی کو پتا تو ہے کہ لفظ مکاشفہ کچھ ہوتا ہے، لیکن علم باطن رکھنے والا کہتا ہے ہاں مجھے پتا ہے وہ مکاشفہ کیسا ہوتا ہے۔ کسی نے سن رکھا ہے کہ خدا تجلی فرماتا ہے، وہ علم ظاہر کا فیض ہے۔ علم باطن بتاتا ہے کہ وہ تجلی ہوتی کیسی ہے اور وہ تجلی اثر کیا ڈالتی ہے۔ علم ظاہر بتاتا ہے کہ روزہ سحری سے افطار تک اجر دیتا ہے، علم باطن بتاتا ہے کہ وہ اجر کے ساتھ کچھ اور بھی دیتا ہے۔ پھر علم ظاہر بتاتا ہے کہ الحمد سے والناس تک قرآن مجید کے اندر سارے جہاں کے علوم اور مسائل پوشیدہ ہیں۔
علم باطن بتاتا ہے کہ پھر اس کے ہر حرف کے پیچھے کتنے رنگوں کے نور پوشیدہ ہیں، اور کون کون سا نور انسان کی شخصیت میں کیا کیا فرق ڈالتا ہے، اس کی شخصیت میں کیا کیا تبدیلی مرتب کرتا ہے۔ یہ دو علوم جب جمع ہوتے ہیں کسی عالم ربانی میں، پھر وہی عالم ہے جس کے لیے قرآن مجید اس کو راسخون فی العلم کہتا ہے، کہ وہ اپنے علوم میں راسخ ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کو یقین کی کیفیت نصیب ہوئی تو علم ظاہر میں عمل میں پختہ ہو گئے، اور پھر اس میں بڑھتے بڑھتے اللہ پاک نے وہ دن بھی لے آیا کہ علم باطن نصیب ہونے لگ گیا۔ یہاں ایک مغالطہ ہوتا ہے، عموماً ہمارے ہاں مشائخ پیران کرام گدیوں پر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ شریعت کی پاسداری نظر نہیں آتی، علوم ظاہرہ پہ عمل نظر نہیں آتا، قرآن و سنت پہ عمل نظر نہیں آتا، اور کوئی جب ان سے مخاطب ہو کر پوچھے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ظاہری علماء کا کام ہے، ہم صوفی درویش لوگ ہیں، ہمارا معاملہ اور ہے۔ وہ یہ سادہ سا جواب دیتے ہیں اور ہم لوگ مانتے ہیں، مگر حاضرین گرامی وہ جس باطن کے رازوں کے کھلنے کی بات کرتے ہیں وہ علم ظاہر پر عمل پیرا ہوئے بغیر نہیں دروازے کھلتے۔ علم ظاہر میں جب زندگی گزارتا ہے کوئی، اس میں صبح و شام اس کے گزرتے ہیں، اس کے عمل میں صبح و شام گزرتے ہیں، پھر کہیں جا کر اس طویل ریاضت کے بعد اللہ پاک علم باطن کے دروازے بھی اس پر کھولتا ہے۔ پھر جب علم باطن کے دروازے کھلتے ہیں تو پھر جن چیزوں کے بارے میں پڑھا کرتا تھا اب ان چیزوں کے بارے اسے عین الیقین نصیب ہونے لگ جاتا ہے، پھر ان چیزوں کو نگاہ سے دیکھنے لگ جاتا ہے، جن کے بارے میں کبھی سنتا تھا اب انہیں دیکھتا ہے، جن کے بارے میں کبھی پڑھتا تھا اب ان کا مشاہدہ کرتا ہے، جن چیزوں کے بارے میں کبھی کسی سے سن رکھا تھا کہ یہ کچھ بھی ہوتا ہے اب وہ خود اس پر واردات ہو رہی ہوتی ہے، وہ ان مناظر کو خود اپنی نگاہوں سے دیکھنے لگتا ہے، اور یہ تب ممکن ہوتا ہے جب وہ اس پر یقین کر لیتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، ہم نے بات کیا کی، علماء میں صحیح اہل علم وہ ہیں جن کے دلوں میں خشیت الہی ہو، اور پھر جب خشیت الہی میں وہ بڑھتے ہیں تو اللہ پاک ان کو صفائے قلب نصیب فرماتا ہے، اور صفائے قلب کے ذریعے ان کو وساوس دور فرما کر یقین کی نعمت نصیب کرتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ جب علم ظاہر پر عمل پیرا ہوتے ہیں پھر علم باطن کے دروازے ان پر کھلتے ہیں، اور جوں جوں علم باطن کے دروازے کھلنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک ان کے دلوں کی تختی کو اٹھا کر لوح محفوظ کے سامنے رکھ دیتا ہے، پھر جو کچھ لوح محفوظ پر لکھا جاتا ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے ان کے دلوں پر، ان کے دل ان علوم اور معارف کو ریفلیکٹ کرتے ہیں ان کے دماغوں کی تختی پر، اور ان کے دماغ ان کی زبانوں اور ہاتھوں کے ذریعے ان علوم و فنون کو ادا کروا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے حاضرین گرامی کہ دیگر الہامی کتابوں میں بنی اسرائیل کے حوالے سے ایک قول نقل ہوا کہ اللہ رب العزت مخاطب ہوتا ہے بنی اسرائیل سے، اے لوگو یہ مت کہو کہ علم آسمان میں ہے، یہ بھی نہ کہو کہ اس کو وہاں سے نازل کون کرے گا، یہ بھی نہ کہو کہ علم زمین کی سرحدوں پر ہے، وہاں سے لائے گا کون، یہ بھی نہ کہا کرو کہ علم سمندروں میں ہے، وہاں سے کون لائے گا، یہ بھی نہ کہا کرو کہ علم کہیں سمندر کے پار ہے، اسے عبور کروا کے کون لائے گا۔ ارے علم تو تمہارے دلوں میں ہے، ان میں جھانکو اور اپنے آپ کو علم کے زیور سے مزین کر لو۔ یہ کس علم کی بات ہو رہی ہے؟ وہی علم کہ جب اس درویش کے دل کو لوح محفوظ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے اور لوح محفوظ پر لکھی ہر تقدیر، علم کی ہر بات اس کے دل کے اوپر ریفلیکٹ کرتی ہے، اور پھر جب وہ اپنے دلوں میں جانتا ہے، اپنے من میں جھانک کر پا جا سراغ زندگی، پھر وہ دل سمیٹ کے وہ علوم اور معارف کے خزانے لوح محفوظ کے سامنے سے لاتے ہیں دنیا میں، پھر جو اپنے من میں ڈوب کر پا جاتا ہے سراغ زندگی،
اس کو پھر وہ لوگ اپنی زبان اور ہاتھوں سے جب ادا کرتے ہیں تو پھر قرآنک انسائکلوپیڈیا جیسی عظیم المرتبت تالیفات منظر پر آ جاتی ہیں۔ حاضرین گرامی، اسی طرح سے مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کا دسترخوان ہے، جس میں جتنی استطاعت ہو وہ اس سے حاصل کرے۔ ایک اور مقام پر یہ حدیث ہے، سیدنا ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے رب سے ہم کلام ہونا چاہے تو پھر قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جائے۔ تو یہ وہ سارے علوم جو انسان نے حاصل کرنے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ ان پر عمل پیرا ہوتا ہے، اور عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں اللہ پاک اس پر باطنی علوم کھولتا ہے، ان سارے علوم کا سب سے بڑا خزانہ خود اللہ پاک کا کلام ہے۔ وہ کیونکہ خالق کی بات ہے، جس نے سب بنایا ہے، اس نے وہ سب کچھ وہاں لکھ دیا ہے۔ یہ اب ہماری استطاعت کی بات ہے کہ ہم اس سے کیا حاصل کرتے ہیں، کتنا حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو خدا کا دسترخوان ہے، جس میں جتنی استطاعت ہے اس میں سے لے لے۔ تو انسان اپنی استطاعت کے مطابق اس سے سیکھتا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف ہے کہ افضل ترین عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی بدولت بہت سی قوموں کو رفعت اور بلندی عطا فرماتا ہے اور بہت سی قوموں کو پستی کا شکار کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہی قرآن، کیونکہ اس میں علوم ہے، اس قرآن کو اگر شک کے ساتھ پڑھا تو یہی قرآن اٹھا کر دوزخ میں ڈال دے گا، اور اگر اس کو یقین کی کیفیت کے ساتھ پڑھا اور دل میں اس کی تلاوت کے وقت یہ کیفیت حاوی رہی کہ یہ میں اس مالک کا کلام پڑھ رہا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ چاہے تو آج کوئی زندہ نہ رہے، وہ چاہے تو کسی کو موت نہ آئے، وہ چاہے تو ہر شے ختم کر دے، تب بھی اس کی شان میں کوئی فرق نہ پڑے، وہ چاہے تو لوگوں کو خزانے دے دے، وہ چاہے تو لوگوں کو کنگال کر دے، وہ چاہے تو سب ختم کر دے تب بھی مالک اور مختار رہے، وہ چاہے تو سب کو آباد رکھے تب بھی مالک اور مختار رہے۔ جب انسان اپنے دل پر ان کیفیات کو وارد کر کے پھر جب خدا کا کلام پڑھتا ہے تو پھر اسے کہتے ہیں کہ یہ یقین کی کیفیت سے خدا کا کلام پڑھتا ہے، کیونکہ اب اسے یقین ہے کہ جو اس میں لکھا ہے وہ سچ ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ اگر اس میں لکھا ہے کہ قیامت آنی ہے تو آنی ہے، اور جس شخص کو یقین ہو جائے کہ قیامت آنی ہے اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، اور جس کے دل میں وہ خشیت الہی داخل ہو گئی اس کا کام ہو گیا، اس کو اللہ رب العزت علم کی دولت سے نواز دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف ہے مسند امام احمد بن حنبل کی، فرمایا کہ جس کے سینے میں کچھ بھی قرآن کا حصہ ہو وہ سینہ ویران یا اجڑتا نہیں ہے، وہ سینہ ہمیشہ آباد رہتا ہے، کیونکہ اس کے اندر خدا کا کلام بس جاتا ہے، علوم کا منبع بس جاتا ہے، وہ خزانہ بس جاتا ہے جو اس کے سینے کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھتا ہے۔ ایک اور مقام پر امام احمد بن حنبل کی ایک حدیث ہے، فرمایا انسانوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے گھر والے ہیں، وہ لوگ ہیں جو اہل قرآن ہیں، جو صاحب قرآن ہیں، جو قرآن سے رشتہ رکھتے ہیں، جو قرآن سے دوستی رکھتے ہیں، جو قرآن سے ناطہ رکھتے ہیں، جو صبح و شام قرآن میں غوطہ زنی کرتے ہیں، اس سے علوم و معارف کے موتی چن چن کر نکالتے ہیں، ان پر خود بھی عمل کرتے ہیں اور لوگوں میں بھی تقسیم کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں انہیں اللہ پاک اپنا گھر والا فرما رہا ہے کہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ اہل قرآن اہل اللہ ہیں۔ ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں نا کہ اہل اللہ کہاں ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے اہل قرآن اہل اللہ ہیں، جن کو اللہ رب العزت یہ عظمت نصیب فرما دیتا ہے۔ آخری بات اور آخری نکتہ، حاضرین گرامی، میں نے یہ تقسیم عرض کی کہ دو طرح کے علوم ہیں، ایک علم ظاہر، ایک علم باطن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔
ابھی اکثر ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس پر درس دیتے ہیں، اس پر خطاب کرتے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ اس سے مطلب کیا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں؟ ذرا غور کریں، کس چیز میں وارث ہے؟ نبوت وہ جو ختم ہو گئی، نبی تو اور ہونا نہیں، تو اس نبوت میں تو وارث نہیں ہے، وہ تو ختم ہو گئی۔ اب قیامت تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دورہ ہے انشاءاللہ۔ مال میں وارث ہے؟ نہیں۔ جائیداد میں وارث ہیں جو انبیاء چھوڑتے ہیں، ان کی تو کوئی وراثت نہیں انبیاء کی، تو وہ علماء ان کے علم میں وارث ہے۔ علماء جب کہا کہ وہ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو وہ علماء ان کے علم میں وارث ہے۔ اب حاضرین گرامی اگلا سوال عرض کرتا ہوں کہ انبیاء علم کہاں سے لیتے ہیں؟ انبیاء کا علم کتابی ہے؟ انبیاء کا علم کتابی ہے؟ کسی مدرسے سے حاصل کیا ہے؟ کسی استاد سے پڑھا ہے؟ کسی کتاب سے لیا ہے؟ تو حاضرین گرامی بہت سے علماء ہمارے درمیان جن کی ساری زندگی میں نے پہلے عرض کیا وہ ظاہری علوم کہ کتابوں کی ورق گردانی کرتے، ہم علم سمیٹتے رہتے ہیں اور پھر وہ بیان کر دیتے ہیں، تو انبیاء کا علم تو وہ نہیں ہے۔ انبیاء کا علم علم لدنی ہے، انبیاء کا علم اللہ کی بارگاہ سے ہے، اللہ خود انہیں پڑھاتا ہے، خود معارف سکھاتا ہے، حقیقت کائنات کی ان پر خود کھولتا ہے، تو ان کا علم آسمانی ہے، ان کا علم علم باطن ہے۔ اللہ چاہے وحی کی صورت میں یا اپنے علم کی صورت میں، وحی جلی کی صورت میں، خفی کی صورت میں، چاہے وہ قرآن ہو چاہے حدیث کی صورت میں ہو، دونوں صورتوں میں وحی ہے نا، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے کچھ نہیں فرماتے، جو قرآن کہہ کے بیان کرتے ہیں وہ بھی میں نے کہا، جو حدیث کہہ کے سناتے ہیں وہ بھی میرا حکم فرمان ہے۔ تو وہ اللہ رب العزت جو کچھ ان کو بیان کرتا ہے وہ تو معرفت اور باطن کا علم ہے۔ تو ہم یہ کیوں تصور کرتے ہیں کہ وہ علماء جن کے پاس فقط علم ظاہر ہے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ انبیاء کے وارث ہے؟ نہیں حاضرین گرامی، انبیاء کے وارث وہی علماء ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے راسخون فی العلم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر پہلے ظاہری علوم کا دروازہ کھولا، پھر ان پر باطنی علوم کا دروازہ بھی کھول دیا۔ پہلے علم کتاب سے تھا، جب ان پر دروازہ باطنی علوم کا کھول دیا پھر ان کو وہ منصب نصیب ہو گیا کہ ہاں اب کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ انبیاء کے علم میں وارث ہیں، کیونکہ اب اللہ پاک بھی ان پر نوازشات فرماتا ہے، علم لدنی کی معارف نصیب فرماتا ہے، عطائیں فرماتا ہے، کائنات کی حقیقتیں ان پر کھولتا ہے، عیاں فرماتا ہے، پھر جا کر ایسے معارف اور ایسی باتیں نکلتی ہیں جن سے لوگ استفادہ کرتے۔ یہ قرآنک انسائیکلوپیڈیا اگر آپ لوگوں کے علم میں ہو کہ یہ کیا ہے، یا آپ لوگوں نے جان رکھا ہو کہ انسائیکلوپیڈیا کیا ہوتا ہے، تو عموماً ہسٹری کے انسائیکلوپیڈیاز لکھے جاتے ہیں، سائنس کے انسائیکلوپیڈیاز ہوتے ہیں، دیگر مضامین کے بڑے بڑے انسائیکلوپیڈیاز لکھے جاتے ہیں، دنیا میں لوگ لکھتے ہیں۔ کبھی ان انسائیکلوپیڈیاز کو کھول کر دیکھیں تو کبھی کسی ایک آدمی کا لکھا ہوا انسائیکلوپیڈیا آپ کو نہیں ملے گا، یہ تجربے کی بات ہے، آپ جا کر دیکھیں آپ کو کسی ایک آدمی کا لکھا ہوا انسائیکلوپیڈیا نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انسائیکلوپیڈیا میں ہوتا کیا ہے، مثال کے طور پہ ہیومن ہسٹری کا انسائیکلوپیڈیا ہے، اب انسانی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں اور ہر شخص ہر پہلو پہ ماہر نہیں ہو سکتا، تو پھر کسی پروفیسر کو اس میں لاتے ہیں کہ آپ اس کے بایولوجیکل پہلو کی تاریخ لکھیں، کسی کو کہتے ہیں آپ ہیومن ہسٹری کی سائیکولوجیکل ہسٹری لکھیں، کسی کو کہتے ہیں آپ اس انسان کی سیاسی ہسٹری لکھیں، کسی کو کہتے ہیں آپ انسان کی معاشی ہسٹری کے اوپر چیپٹر لکھیں۔ تو جو اس سبجیکٹ کا ایکسپرٹ ملتا ہے اس کو لا کر جمع کرتے ہیں، اس لیے عموماً ایک انسائیکلوپیڈیا 2-2 3-3 درجن افراد مل کر مکمل کرتے ہیں۔
کیونکہ انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ایک آدمی ان سارے موضوعات پر بیک وقت گرپ رکھتا ہو اور ان پر تحریر کر سکتا ہو۔ یہ درست بات ہے، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ یہ کن کے لیے ممکن نہیں ہوتا؟ اگر فقط تعلق علم ظاہر سے ہو، علم کتابی ہو، لیکن اگر کسی کی ذات پر اللہ پاک علم باطن کے دروازے بھی ظاہر کے ساتھ کھول دے، اور پھر وہی صورت ہو کہ اللہ پاک اس کے دل کو اٹھا کر اس لوح محفوظ کے سامنے رکھتا ہے، جہاں سے کائنات کے بہت سے علوم، معارف جتنے اللہ چاہتا ہے وہ اس کے اوپر منکشف فرماتا ہے، اس پر کھولتا ہے، اور وہ پھر ذہن کی تختی پر لکھے جاتے ہیں اور زبان اور قلم سے ادا ہوتے ہیں۔ جب کسی کے ساتھ ایسی صورت ہو تو حاضرین گرامی پھر قرآنک انسائکلوپیڈیا وجود میں آتے ہیں۔ یہ حضور شیخ الاسلام نے اکیلے 8 جلدوں کے اوپر قرآنک انسائکلوپیڈیا لکھا ہے، کم و بیش 20,000 موضوعات، 5,000 بڑے اور 20,000 ذیلی موضوعات پر مشتمل یہ قرآنک انسائکلوپیڈیا ہے۔ آپ اس کو کھول کر پڑھیں گے، آپ خود اس بات کی تصدیق فرمائیں گے کہ اگر کوئی شخص بیک وقت معیشت پر بھی اتنی مہارت نہ رکھتا ہو جتنی سیاست پر، جتنی قانون پر، جتنی علم الفقہ پر، جتنی علم التفسیر پر، جتنی علم الحدیث پر، جتنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، جتنی انسانی تاریخ پر، جتنی سائنس پر، جتنی ایسٹرو فزکس پر، جتنی ایسٹرونومی پر، جتنی طب پر، 20,000 موضوعات، اتنے آپ نام بھی نہیں لے سکتے اور آپ کو یاد نہیں رہ سکتے۔ مضامین، اتنے مضامین کے اوپر کوئی قرآن مجید کھولے اور پھر اس قرآن مجید کے اندر سے اس کو ٹاسک ہو کہ جتنی معیشت سے متعلق اللہ پاک کی آیات ہیں اور اس کے اندر کہاں کہاں قانون کیا بیان ہوا ہے ان کو جمع کر کے ایک جگہ لکھ دیں، جہاں پر سائنس سے متعلق بات کی گئی ہے ایک جگہ مینشن کر دیں، جہاں ایسٹرو فزکس ایڈریس ہوئی ہے ایک جگہ جمع کر دیں، جہاں قانون کی بات ہے، جہاں وراثت کی بات ہے، جہاں سیاست کی بات ہے، ان آیات کو الگ الگ کرتے جائیں۔ پھر دوبارہ جہاں پر اس آیت کا تذکرہ کسی اور قانون یا کوئی اور مضمون اسی آیت سے نکلتا ہے تو اس آیت کو پھر وہاں بھی لے کر جائیں۔ یہ ممکن نہیں ہوتا کہ اگر کوئی شخص ان 20,000 موضوعات پر بیک وقت گرفت اور گرپ نہ رکھے، تبھی وہ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے سمجھ سکتا ہے کہ ہاں اس قرآن مجید کی آیت سے یہ مضمون بھی نکلتا ہے، یہاں سے خلا کی بات بھی نکلتی ہے، یہاں سے معیشت کی بات بھی نکلتی ہے، یہاں سے قانون کی بات نکلتی ہے۔ تو جب انسان ایسی گرپ رکھے گا تو پھر صحیح معنوں میں اس کو وہ انسائکلوپیڈیا کا حق ادا کر سکتا ہے۔ تو دنیا میں انسائکلوپیڈیاز درجنوں افراد مل کر لکھتے ہیں۔ یہ قرآنک انسائکلوپیڈیا شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی تنہا ان کی کاوش ہے۔ ہاں یہ انہوں نے ضرور فرمایا کہ یہ میرے 50 سالہ قرآن مجید کے مطالعے کا نچوڑ ہے، جس کو میں نے قرآنک انسائکلوپیڈیا کی صورت میں لوگوں کے سامنے رکھا۔ تو حاضرین گرامی، یہ تبھی ممکن ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص خود اپنی ذات میں مضامین کا مجموعہ اور انسائکلوپیڈیا ہو، تو پھر وہی شخص تنہا انسائکلوپیڈیا لکھ سکتا ہے۔ اور حاضرین گرامی، یہاں تذکرہ ہو رہا تھا شیخ الاسلام اب تک کم و بیش 1,000 سے زائد کتب مکمل فرما چکے ہیں، 551 کتابیں چھپ چکی ہیں، اور یہ صرف نام نہیں ہے، یہ کتابیں شیلفز پہ موجود ہیں، اور ان میں سے اٹھا کر ہر ایک کتاب علوم و فنون کا ایک خزانہ ہے۔ یہ ممکن نہیں ہوتا، یہ انسانی بات نہیں ہے، یہ صرف اللہ پاک کے کرم سے ہوتا ہے، نہیں تو انسان کی اتنی بساط نہیں ہے کہ وہ 60-70 سال کی زندگی میں پہلے کتنا پڑھ لے گا، اس کے بعد کتنا وقت لکھنے میں لگائے گا، اور صرف کمرہ بند کر کے کوئی لکھتا پڑھتا نہ رہا ہو، پوری دنیا میں ایک تحریک کا ایک نیٹ ورک بھی بنایا ہو، سینکڑوں انسٹیٹیوشنز بھی بنائے ہوں، یونیورسٹی بھی بنائی ہو، اسکول کالجز بھی بنائے ہوں، تنظیمات کا جال بھی بچھایا ہو، پھر پوری دنیا میں دورہ جات کر کے 10,000 سے زائد خطاب بھی کیے ہو۔ یہ انسان کی فہم میں نہیں آنے والی بات ہے۔ اسی لیے حاضرین گرامی، اللہ پاک نے ظاہر کے علاوہ بھی کوئی حقیقت رکھی ہے۔ ایسی شخصیات کو دیکھ کر وہ علم باطن پر انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے کہ علم ظاہر کے ساتھ اللہ پاک پھر شاید
کچھ لوگوں پر علم باطن کے دروازے بھی کھولتا ہے کہ پھر وہ انسانی استطاعت سے بڑھ کر اللہ پاک کی توفیق سے اتنا پھر کچھ کر دیتے ہیں جو شاید عام انسان اپنی زندگی میں نہ کر پائے۔ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دور میں ہمیں شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی جیسی عالم شخصیت اور ایسی شخصیت جن کا شمار راسخون فی العلم میں کیا جا سکتا ہے، ان کو ہمارے دور میں پیدا فرمایا، اور ہم ان کے دور میں ہیں، ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، ان کی کتب سے، ان کے خطابات سے، ان کی صحبت سے۔ اور مبارک دیتا ہوں تحریک منہاج القرآن کے ایک ایک ورکر کو، مرد و زن میں، کہ جنہوں نے تحریک کو اپنایا، اس عظیم قیادت اور شخصیت کے ساتھ جڑے اور ان کے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، حضور کی محبت کے پیغام کو عام کرنے میں مصروف ہو گئے۔ پہلے اس پیغام کو خود اپنایا، پھر خود اس پیغام کے امین بن کر آگے لوگوں میں عام کرنے میں مصروف ہو گئے۔ تو آپ کو بھی مبارک ہو کہ اللہ پاک نے ایک تو عظیم پیغام اس دور میں ہم تک پہنچایا، اور پھر ہمیں اس قابل بنا دیا کہ ہم اس پیغام کو لے کر گلی گلی نگر نگر جا سکیں اور اس پیغام کے ہم بھی وارث بن سکیں۔ تو حاضرین گرامی، یہ ایک عظیم تحفہ ہے قرآن کی انسائکلوپیڈیا۔ اس کو گھروں میں تاکہ نسیاں کی زینت نہ بنائیں، بلکہ اپنی غور و فکر کے لیے، قرآن مجید میں غوطہ زنی کے لیے، اس میں ڈوبنے کے لیے، اس سے پیار کرنے کے لیے، اس کا مطالعہ کرنے کے لیے، اس میں فہم و فراست سمجھ بوجھ پیدا کرنے کے لیے قرآن سے پھر سے اپنے رشتے کو پختہ کریں، اپنے گھروں میں لے کر جائیں، اپنے بچوں کے ساتھ اس کو ان کو عادت ڈالیں، تاکہ اس سے۔ اور ایک خاص بات اس میں شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی اپنی رائے شامل نہیں ہے، یہ صرف قرآن ہے، جس سبجیکٹ پر قرآن نے جو کہا ہے بس وہی انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس سے زائد نہ ان کی رائے شامل ہے، نہ اس سبجیکٹ پہ ان کی کوئی تفسیر یا اسپیسیفک انٹرپریٹیشن اپنی سوچ سے شامل ہے۔ اس کتاب کو ایکسکلوزیولی انہوں نے وہی رکھا ہے کہ اگر کوئی جاننا چاہے کہ اس موضوع پر میرا رب کیا کہتا ہے اور اس میں انسان کی رائے کا دخل نہ ہو، تو وہ قرآن کی انسائکلوپیڈیا سے جان سکتا ہے کہ صرف اور صرف رب اس پر کیا کہتا ہے، اللہ پاک ہم سے کیا مخاطب ہوتا ہے اس سبجیکٹ کے اوپر۔ تو یہ عظیم نعمت اور تحفہ ہے، اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس سے استفادہ کر سکیں۔ آخر میں تحریک منہاج القرآن کوہاٹ، اس کے جملہ فورمز، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارک دیتا ہوں اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کی توفیقات میں بھی اور اضافہ فرمائے، کوہاٹ میں تحریک منہاج القرآن پھلے پھولے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین متین کا پیغام عام ہو، علم دوستی کا پیغام عام ہو، قرآن دوستی کا پیغام عام ہو، قرآن فہمی کا پیغام عام ہو۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔